अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ओवरव्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिताब के बारे में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में आज खिताब किया। उन्होंने इस किताब में क्या बातें की वो आज आपसे डिस्कस करेंगे। जनाब वज़ीर आज़म ने इस इजलास में 25 मिनट तकरीर की और पाकिस्तानी कौमी लिबास शलवार कमीज़ ज़ेब तन करके इसमें शिरकत हासिल की। इस्लामी रिवायात के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी बात का आगाज़ किया। उन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस पर बात की कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम ने कोरोना वायरस पर काबू पाया है और किन इक़दामात के ज़रिए कोरोना वायरस के केसेस को कम किया है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर सोशल वर्कर्स ने जिस तरह कोरोना वायरस को कम करने में मदद की है, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिस तरह से कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और लाखों लोग इस वबा से अपनी जान की बाजी हार गए हैं, पूरी दुनिया को मुत्तहिद होकर इस वबा से लड़ना होगा। उन्होंने अपने स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर कई इक़दामात की भी तारीफ़ की। दूसरी बात, उन्होंने पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीली के बायस रोनमा होने वाले मसाइल पर बात की कि किस तरह माहौलियाती तब्दीली के बायस दुनिया अक्सर तब्दील हो गई है। जहरीली गैसें और दीगर ख़तरनाक गैसों के बायस माहौल में तब्दीली हो गई है। पाकिस्तान उन ममालिक में से नहीं है जो इस माहौलियाती तब्दीली में मुलव्वस हैं, बल्कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, 10 ममालिक में शामिल है जो इस वबा से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल सेक्रेटरी से इस बात की दरख्वास्त की कि पूरी दुनिया को मिलकर इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए कि माहौल में आलूदगी बहुत कम हो। पाकिस्तान इस मसले पर बहुत ही अमल दरामद कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने मुल्क में 10 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाने का फ़ैसला किया है और इस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश भी कर रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और अपने मुल्क को बेहतर तौर पर दुनिया के सामने अया कर सकते हैं। पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क को आब हवा को हिफाजत करने के लिए मौसर इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब मईशत कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही पूरी दुनिया की मईशत ठप होकर रह गई है। पाकिस्तान और दूसरे कई तरक्की पजीर ममालिक भी इस वबा की लपेट से बहुत ही परेशान हैं। तमाम ममालिक को जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्हें पाकिस्तान और दीगर तमाम तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी चाहिए। तरक्की पजीर ममालिक ने जो कर्ज़े और दीगर कर्ज़े देने हैं, उन्हें इस कर्ज़े में रियायत देनी चाहिए और रीशेड्यूल तौर पर इन कर्ज़ों को दोबारा बनाया जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत मजबूत हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्लोबल दुनिया की वजह से जो फासले बढ़ गए हैं उन पर भी उनमें कमी लाने की कोशिश की और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए 2025 तक ऐसे मंसूबे फराहम करने की दरख्वास्त की कि जिस पर बहुत जल्द ही अमल दरामद करवाया जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि जनाब सदर दौलत की तकसीम पर भी काबू पाया जाए। जिस तरह से दौलत
غریب ممالک سے نکال کر بذریعہ منی لانڈرنگ اور سمگلنگ امیر ممالک میں لائی جا رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں غربت عام ہو رہی ہے اور وہاں کے عوام غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں۔ ایک تحقیقاتی ادارے فیکٹ آئی کی رپورٹ کے تحقیقات کے مطابق اب تک 7,000 ارب روپے ان غریب ممالک سے لے کر ترقی یافتہ ممالک میں پہنچا دیے گئے ہیں، جس کے باعث معاشی بدحالی عام ہو رہی ہے۔ فیکٹ آئی کی ایک اور رپورٹ کے مطابق ہر سال 1,000 ارب ڈالر ان غریب ممالک سے لے کر ترقی یافتہ ممالک میں پہنچا دیا جاتا ہے، جس کے باعث امیر ملک ان غریب ممالک کی کرنسی اور دیگر ذخائر کے باعث امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، اور غریب ممالک جن کا پیسہ ان ترقی یافتہ ممالک میں پہنچ جاتا ہے وہ دن رات ترقی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ایک ملک پر چور اور ڈاکو حکمران بن جائیں تو وہ اس ملک کی دولت کو لوٹ کر بذریعہ منی لانڈرنگ یا سمگلنگ دوسرے ملک میں پہنچا دیتے ہیں، جس کے باعث اس ملک کا جس سے رقم لوٹی جائے خسارہ ہو جاتا ہے اور اس کی کرنسی ڈی گریڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کا بھی یہی حال رہا ہے۔ پاکستان سے بھی پیسہ سمگل ہو کر اور منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک جا چکا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے ان پیسے کو واپس لانا بہت ہی مشکل ہے، اور ترقی پذیر ممالک ان غیر قانونی پیسے کو کس طرح سے تحفظ دے سکتے ہیں؟ جناب صدر، اسلام فوبیا ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جس سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ 9/11 سانیہ کے بعد سے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا ہے، جو کہ سراسر ہی غلط ہے۔ انہوں نے بھارت اور کشمیر پر بات کی ہے۔ اسلام فوبیا کا سب سے بڑا سنگین مسئلہ بھارت میں پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ RSS، فاسٹ اور BJP کی حکومت کی طرف سے دیے گئے نظریات اور تنگ نظری کے باعث مسلمانوں کو قتل عام جاری ہے۔ مسلمانوں کو قتل عام روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں 20 کروڑ سے زائد مسلمان ان RSS اور فاسٹ کے جتھوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ گاؤ ماتا کے ماننے والوں نے مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کیا ہے اور مسلمانوں کا قتل عام جاری کیا ہوا ہے، جسے روکنا اس خطے کے لیے بہت ہی سکون کا باعث ہے۔ نئی دہلی میں بھارت نے جس قانون کے تحت کشمیر کی رکنیت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ سراسر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اس سے کشمیر کے مسلمانوں کی حق خود ارادیت کو ٹھیس پہنچانے کی بات کی گئی ہے۔ ایک سال قبل 2020 میں جب انڈیا سے مسلمانوں کو پاک کرنے کا بل پیش کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے دور کیا جا سکے اور مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر دیا جائے۔ جناب صدر، 5 اگست 2019 کو جس طرح بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر پر 9 لاکھ فوج کے ذریعے دھاوا بول کر کرفیو نافذ کر دیا ہے، وہ آج تک وہ کرفیو قائم ہے۔ کئی ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ پورے کشمیر میں انٹرنیٹ سروس اور میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق استواب رائے کے ذریعے ہوگا، لیکن بھارت نے کشمیر پر 9 لاکھ فوج کے ذریعے
حملہ کر دیا اور اس پر قابض ہو گیا ہے۔ RSS اور پی جے پی کی حکومت کی طرف سے کھلی چھٹی کے باعث مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ بھارت کی تنگ نظری کی ایک اور مثال کچھ دنوں پہلے کشمیر کی آزادی کے علم بردار سید علی گیلانی کی ہے کہ جس طرح سے ان کی میت کو بھارتی فوج نے ان کے رشتہ داروں اور گھر والوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا اور مسلمانوں کو ان کی آخری رسومات بھی ادا نہ کرنے دیں۔ یہ بھارتی فوج کی ایک ناکام کوشش ہے۔ جناب صدر، میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ سید علی حیدر گیلانی کی بقایات کو اسلامی رسومات اور شہداء کے قبرستان میں دفن کرنے کے اقدامات پر عمل درآمد فرمائیں۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کی آزادی پر بات کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دوسرے ممالک کی طرح بھارت سے بھی دوستی اور بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں، لیکن اس سب کی مین وجہ کشمیر کی آزادی ہے۔ اگر بھارت کشمیر کو آزاد کر دے تو بہتر تعلقات بھارت سے قائم ہو سکتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ فروری میں بھارت سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، لیکن بی جے پی کی حکومت اور RSS کے گنڈوں نے مسلمانوں کا اور کشمیریوں کا قتل عام جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارت کو ان 5 اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر پر 9 لاکھ فوج کی جو کرفیو لگایا تھا اسے فوری ہٹانا ہوگا، اور کشمیر کی رکنیت کو ختم کرنے کے لیے جو بل انڈیا کی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا اسے بھی فوراً ختم کرنا ہوگا، اور کشمیریوں کے قتل عام کو بھی روکنا ہوگا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سب سے آخر میں افغانستان پر بات کی ہے کہ جناب صدر، افغانستان کی جنگ میں جن ممالک کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ پاکستان ہے۔ 9/11 کے حملے کے بعد پاکستان نے امریکہ کا اتحادی بن کر بہت ہی نقصان اٹھایا ہے۔ پاکستان کے 80,000 سے زائد مسلمان اس جنگ میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اور ہماری معیشت کو 180 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان میں 35 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ 80 کی دہائی میں افغانستان پر غیر ملکی افواج نے جنگ کے خلاف پاکستان اس جنگ میں صف اول تھا۔ پاکستان اور امریکہ نے افغانستان کی آزادی کے لیے مجاہدین کی تربیت دی۔ دنیا بھر میں افغان مجاہدین اور القاعدہ کو ہیرو مانا جاتا تھا۔ 1983 میں امریکی صدر نے انہیں وائٹ ہاؤس میں دعوت پر بلایا، اور ایک رپورٹ کے مطابق ان کا موازنہ انہوں نے اپنے امریکہ کے قومی ہیروز سے کیا۔ 1999 میں سوویت یونین نے جب افغانستان کو چھوڑا تو امریکہ نے بھی افغانستان کو چھوڑ دیا۔ پاکستان کو 50 لاکھ افغان پناہ گزین کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ پاکستان میں مذہبی فکرہ واریت پھیلانے والے گروپ آ گئے۔ بدترین صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب امریکہ نے پاکستان پر پابندی عائد کر دی۔ وقت بدلا۔ 9/11 واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور پاکستان کو اس جنگ میں اتحادی بنا لیا۔ پاکستان کو امریکہ کا ساتھ دینے پر افغان مجاہدین پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ پہلی بار پاکستان میں عسکریت پسند طالبان سامنے آئے اور انہوں نے پاکستان پر حملے کیے۔ جناب صدر، میں 2006 میں امریکہ گیا اور تھنک ٹینک سے ملا۔ جنرل سیکرٹری جو بائیڈن
اور افغانستان کے مسئلے پر بات کی۔ میں نے کہا کہ افغانستان کا مسئلہ فوج سے حل نہیں ہوگا، اس کا مسئلہ سیاسی حل ہے۔ اس وقت کسی نے میری بات نہ مانی اور بدقسمتی سے امریکہ نے فوج کے ذریعے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ آج یہ دنیا جانتی ہے کہ کیوں طالبان اقتدار میں واپس آ گئے، تو کیوں 3 لاکھ فوج جدید اسلحہ ہونے کے باوجود بھاگ گئی۔ اور یاد رکھیں کہ افغان قوم دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک قوم ہے۔ دنیا کو افغانستان کے طالبان کا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ 90% سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں۔ دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے اور طالبان کا ساتھ دینا چاہیے۔ طالبان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانیت کے حقوق کے لیے اقدامات اٹھائیں گے، وہ ایک مخلوط حکومت بنائیں گے، وہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دنیا طالبان کی مدد کرے۔ ناظرین، یہ تھی عمران خان کے آج کی انٹرویو کی کچھ باتیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نیوز اوور ویو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔